अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से नामवर कालमनगार और अदीब तारिक मिर्ज़ा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आए, चूँकि आलमी जो लॉकडाउन चल रहा है और कोविड-19 के हवाले से जो ताज़ा तीन सूरत हाल है वो सिडनी में क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम बाबर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत जा रही है कोविड-19 के हवाले से सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में मुगल साहब काफी पाकिस्तान के निस्बत या दूसरे ममालिक या यूरोप की निस्बत काफी बेहतर है। शुरू में यहाँ पर भी बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ था, बल्कि आगाज में ये पाकिस्तान से ज्यादा केसेस इसमें यहाँ आ गए थे। तो 4-5 हजार केसेस जो टोटल थे ये तो बहुत जल्दी जल्दी आए। उसके बाद फिर ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था 20-25 मार्च के बाद, तो वो काफी इफेक्टिव रहा और उसके बाद केसेस फिर आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गए और करते 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 फिर अप्रैल में काफी कंट्रोल आता गया और अब तकरीबन यहाँ पर आप ये तो नहीं कह सकते कि जीरो हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया में पिछले चंद दिनों में 3 या 4 या 5-6 केसेस डेली के जो है ना वो नए आ रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन ये खत्म हो गया और जो इस वक्त जो लाइव जो लोग इन्वॉल्व बीमार हैं या इसमें इफेक्टिव हैं वो सिर्फ 2 या 250 लोग हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जो तकरीबन 7,000 लोग जो थे वो टोटल अफेक्ट हुए थे। 7,000 में से बाकी लोग सारे रिकवर हो गए हैं। तो 200 या 250 के लगभग हैं जो अभी भी बीमार हैं। जो जिन लोगों का इंतकाल हुआ है इस सारे सिलसिले में वो 103 लोग हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सूरत हाल उतनी खराब नहीं है जितनी यूरोप में या दूसरे कई ममालिक में है। अच्छा, मामलात जिंदगी रूटीन पे आ गई है लोगों की। यहाँ पर जो बाबर मुगल साहब जो तरीकाकार था इनका लॉकडाउन का पहले भी थोड़ा सा दूसरे लोगों से मुख्तलिफ था। इन्होंने मुकम्मल तौर पर बिजनेस वगैरह बंद नहीं किए थे। इन्होंने जो भी कोई जो जरूरी काम जो जॉब्स वगैरह थी या जिन्होंने काम पे जाना होता था उनको इन्होंने जाने दिया था, लेकिन गैर जरूरी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जा सकते थे। दुकानें भी जो जरूरी दुकानें थी वो सारी खुली रहती थी। आप किसी वक्त भी दुकान पे जा सकते हैं, लेकिन बाहर किसी वक्त भी जब जाते थे तो पुलिस चेक कर सकती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या काम पर जा रहे हैं या दुकान में कुछ चीज लेने जा रहे हैं या ऐसी किसी जगह तो फिर तो इजाजत थी, वरना अगर कहना मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ या वैसे किसी बात जा रहा हूँ तो फिर अलाउड नहीं था, लेकिन आप वॉक के लिए भी जा सकते थे। तो एक तरीके से इन्होंने रखा था जिसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो कैदियों की तरह नहीं था, मुकम्मल कर्फ्यू नहीं था, लेकिन ये वाला काफी कामयाब रहा है। और इससे क्योंकि लोग भी जो मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने खुद भी एहतियात की है और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी ये काफी कामयाब रही है, तो इससे काफी फर्क पड़ा है। तो अब इन्होंने लॉकडाउन काफी इजी पूरा तो नहीं कम किया, आस्ता आस्ता कम कर रहे हैं। अभी भी मस्जिदें और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप वगैरह वो सारे बंद हैं, लेकिन वो जल्दी खोल रहे हैं। 10 लोगों तक की इजाजत अभी मिली थी पिछले हफ्ते कि वो रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में, मस्जिद में, मंदिर में या गिरजाघर में 10 लोग जा सकते हैं। अभी 1 तारीख को 1 जून को फिर ये 50 करने वाले हैं। तो पब्स, क्लब और रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप और इस तरह की जगह पर 50 तक जमा लोग हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में काफी बहुत ज्यादा सख्ती रही है कि अननेसेसरी आप नहीं कर सकते थे, तो उसका काफी फर्क पड़ा है। तो अब आस्ता आस्ता इजी हो रहा है। सही। अच्छा, एसओपीज पे पूरा अमल दरामद हो रहा है मुकम्मल तौर पर? जी हाँ, मुकम्मल तौर पर। उस लिहाज से ये बिल्कुल लिहाज नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि हम तकरीबन 2 महीने तक मेरी अपनी फैमिली के जो हमारे अपने घर थे, मेरे बच्चों के घर थे, तो आपस में भी हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। तो अब बाद में मिलना शुरू हुआ। तो अब ईद वाले दिन, परसों ईद थी, तो हम लोग पहली दफा यानी 2 महीने के बाद बीच में मिलते तो रहे, घर एक दूसरे के हाथ चले जाते थे, लेकिन मतलब उस तरीके से आजादी नहीं थी। तो हम पहली दफा सारी फैमिली इकट्ठे हो गए, तो
باہر نکلے پارک میں تو 10 لوگوں کی اجازت تھی, تو ہم وہاں پر 10 لوگ ہی بیٹھے تھے, باقی جو 4 لوگ تھے وہ دوسری جگہ بیٹھے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر اوپر سے پولیس کا گزر کے دیکھ رہا تھا کہ نیچے کتنے لوگ ہیں اور کوئی قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں, اور پارک کے اوپر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے وہ چیک کر رہے تھے. تو لوگ بھی خیال رکھتے ہیں اور پولیس میں سے چھوڑتی نہیں, اور جرمانہ کافی بڑا ہے, تو اس لحاظ سے لوگ ڈرتے بھی رہے اور کافی وہ کامیاب رہا ہے. اچھا مرزا صاحب, پاکستانی کمیونٹیز کی کیا صورتحال ہے؟ جو پاکستانی بھی آسٹریلیا میں کافی تعداد میں موجود ہیں, تو ان کی جو کاروباری سطح پہ کوئی اثر پڑا ہے, یا ان کی اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے؟ یہ اصل میں پوری سوسائٹی کا جو تھا, اس میں گورنمنٹ کا رول بڑا اچھا ہے. بابر مغل صاحب انہوں نے جو بھی لوگ جاب جن کی ختم ہو گئی تھی, بہت سارے لوگوں کی چونکہ کمپنیاں بند ہو گئی, جاب کم ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, تو گورنمنٹ ان کو پوری مدد کر رہی ہے, بے روزگار الاؤنس دے رہی ہے. جن کا کاروبار ختم ہو گیا تھا ان کو بھی مختلف طریقے سے مدد کی جا رہی ہے. اگر کسی کا رینٹ نہیں دے سکتے تھے تو رینٹ میں مدد کر رہے ہیں. تو وہ اس طریقے سے مطلب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ بھوکا رہ گیا, اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, یا اس طرح کا مسائل تو نہیں ہے یہاں پر نا. مطلب وہ کاروبار افیکٹ ہو سکتا ہے, ان کا بزنس تھوڑا سا افیکٹ ہو سکتا ہے, پروفٹ کم ہو گیا, لیکن وہ ڈیسپریٹ سچویشن نہیں ہے, اور لوگ گورنمنٹ کافی ہیلپ فل ہے. جہاں تک پاکستانیوں کی ایک طبقہ جو ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے, وہ ہے آپ کے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں یہاں جو پڑھنے آئے ہیں, کیونکہ وہ یہاں کے سٹیزن نہیں ہے, تو ان کو وہ رائٹس نہیں ہے, ان کو وہ سوشل سیکورٹی بھی نہیں ملتی, ان کو بے روزگار الاؤنس جو ہوتا ہے, ان امپلائمنٹ جو الاؤنس ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا. تو وہ جابس ان کی اگر تھی, وہ بہت سارے لڑکے ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے تھے, جو جاب ختم ہو گئی تھی تو ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے. تو پھر اس کا ہم نے جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پر, ہم نے خود فنڈ ریزنگ وغیرہ کر کے تو ایسے اسٹوڈنٹس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو راشن وغیرہ دیا ہے, کیش ہیلپ بھی کی ہے. اس طرح سے یہاں پر جو کمیونٹی کے کافی لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے. تو مطلب ماشاءاللہ کنٹرول میں, ابھی اتنی صورتحال خراب نہیں ہے. جی اچھا مرزا صاحب, ماشاءاللہ آپ رائٹرز ہیں اور حالات پہ آپ کی گرپ بھی ہے, تو آپ یہ فرمائیں کہ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے دوران جہاں عالمی سطح پہ جو معاشی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ ممالک پہ اثر انداز ہوا ہے, تو جو آپ آسٹریلیا کو کی معاشی صورتحال آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, یا سڈنی یا آسٹریلیا معاشی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے, کہاں تک افیکٹ ہوا ہے؟ یہ اس کا اثر جو ہے نا بابر صاحب, تقریباً پوری دنیا میں ہر ملک پر پڑا ہے, اور بہت بری طریقے سے پڑا ہے. معاشی طور پر تو ڈیمیج جو ہوا ہے وہ تو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے, بے تحاشا بزنس بند ہوئے ہیں. آسٹریلیا جو ہے نا, یہاں پر لاکھوں جو ٹورسٹ ہمیشہ موجود ہوتے تھے, ہوٹل بھرے رہتے تھے, ریسٹورینٹ بھرے ہوتے تھے, ٹریولنگ ہوتی تھی, ایروپلین چلتے تھے, اس طرح کی ٹریولنگ انڈسٹری تھی ساری, وہ ساری ٹھپ پڑی ہوئی ہے, کوئی ٹورسٹ نہیں ہے. بالکل, اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہاں آسٹریلیا کی تھوڑی سی قسمت اس لحاظ سے بھی خراب رہی ہے کہ گرمیاں جو تھی ابھی چند ماہ پہلے, اس میں یہاں بش فائر تھی, تو بش فائر جو 2-3 مہینے تک اتنی سیویئر قسم کی رہی ہے کہ جو اس نے نئے ریکارڈ توڑے ہیں, اور 2-3 مہینے بارش بھی نہیں ہوئی, اور اس سے بش فائر سے جو پورا آسٹریلیا افیکٹ ہوا, اس وقت بھی ٹوریزم کم ہو گئی تھی, بہت کم ہو گئی تھی. وہ ختم ہوئی ہے تو فلڈ آ گئے, تو فلڈ ختم ہوئے ہیں تو اوپر سے یہ سلسلہ, یہ جو نئی وبا جو ہے نا وہ پھیل گئی ہے, تو آگے پیچھے چل رہے ہیں. تو اس طرح سے آسٹریلیا بھی معاشی طور پر بہت افیکٹ ہوا ہے, لیکن یہ آرگنائز کنٹری ہے اور انہوں نے اپنا ایک ریزرو رکھے ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے انہوں نے مطلب اتنا جھٹکا نہیں لگا کہ یہ اتنا ڈیمیج ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے. انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لی ہے, لیکن وہ جو نقصان ہوا ہے وہ اس کو کور کرنے کے لیے ابھی سال چاہیے, بہت عرصہ چاہیے. اچھا مرزا صاحب, ایز اے پاکستانی, آپ اپنے پاکستان میں پاکستانی کمیونٹی کو, پاکستانی عوام کو آپ کیا میسج دینا پسند فرمائیں گے کووڈ-19 کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں بابر صاحب ایک تو یہ کہوں گا کہ یہ کووڈ-19 ہے, یہ آفت ہے ایک قدرت کی طرف سے, اور قدرت کوئی بھی چیز جب کرتی ہے تو وہ اس کے پیچھے قدرت کی کوئی مصلحت ہوتی ہے.
اس میں ہمیں پہلے تو اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہو. ہم وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک آپ دیکھیں کہ ہماری جو دنیا تھی وہ مختلف انداز کی تھی. اب دنیا ساری ہم نے چینج کر کے رکھ دی ہے. ہم نے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر جو دنیا میں نیچر جو چیز تھی, جو فطرت تھی, جو قدرتی چیزیں تھی, اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے ہاں جو صاف پانی تک اویلیبل نہیں ہے, صاف ہوا تک اویلیبل نہیں ہے. آپ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ نے ہمارے گھروں میں, شہروں میں, گاؤں میں چڑیاں ہوتی تھی, گلہریاں ہوتی تھی, وہ کہاں چلی گئی ساری؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ کلائمیٹ چینج جو کی ہے یہ ہم انسانوں نے کی ہے نا, جو ایسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو تک ہم نے ختم کر دیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ہوا اور فضا جو ہے نا اس میں بھی بہتری آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ قدرت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کمپنسیٹ کر رہی ہو اور وہ چیزوں کو واپس لا رہی ہو. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا یہ اس میں قصور تو نہیں ہے, یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس پہ اس نظریے پر اور قدرت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ انسان نے اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھ لیا تھا. اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہمیں کوئی موت نہیں آ سکتی, ہمیں کوئی بیماری نہیں آ سکتی, کوئی ہمارے پاس ساری دوائیاں ہیں, ہمارے پاس ویکسین ہے, لیکن قدرت سے آپ جیت نہیں سکتے. قدرت ہمیشہ حاوی رہتی ہے اور رہے گی. تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اسی سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی نے یہ وبا جو بھی تکلیف تھی وہ بھی اسی کی طرف سے آئی ہے اور ختم بھی ہوگی تو اسی کی طرف سے ہوگی. تو ایک تو یہ. دوسرا میں یہ کروں گا کہ ایز اے قوم پاکستان میں ہمارے جو بہن بھائی ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ایز اے قوم اس چیز کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور قومیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, اس کو ہمت اور مردانگی سے فیس کرنے کی ضرورت ہے, اور تدبر سے اور عقل سے اس کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جذبات میں آنا اور اس طرح کی چیزوں سے کام نہیں چلتا کہ موت سے ہم لڑ سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنے جو ایک تدبیر ہوتی ہے قدرت کی طرف سے, جو آپ کو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا تدبیر کر کے اس کے بعد پر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں تو اللہ بھی مدد کرتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ سے رجوع کریں, اور جو بھی تدبیر آپ کر سکتے ہیں, جو احتیاط کر سکتے ہیں, جو پرہیز کر سکتے ہیں وہ کریں, اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں. جی بہت شکریہ طارق مرزا صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ طارق مرزا صاحب نے بھی یہی ایڈوائس کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اور اس آزمائش کی گھڑی میں صبر تحمل سے اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جب صبر تحمل سے ہم جب کام لیں گے تو ذرا اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات بھی دے گا. تو طارق مرزا صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً جناب سے ہم اس حوالے سے اور مختلف عنوان کے حوالے سے آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے. ناظرین, اللہ حافظ. اللہ